नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम वाइस चांसलर साहिब, सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमा व असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल शुक्र है कि हम आज महज उसकी तौफीक से खालिसतन उसकी रज़ा के लिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुबारक ज़िक्र की इस मजलिस में हाज़िर हैं। उलमाए कराम और फ़ुज़लाए इज़ाम इस नहायत ही अहम और मुबारक मौजू पर आपसे ख़िताब फरमा चुके हैं, तो मैं इस नशिस्त में जिस मौजू पर चंद कलिमात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, उनका ताल्लुक़ सीरत तय्यबा के इस गोशे के साथ है कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि उम्मत मुस्लिमा से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किस तरह की इताअत मतलूब है, और इस नुक्ते को समझें कि 14 सदियां बीत जाने के बावजूद इंसानी ज़हन, फ़िक्र व शऊर, उसका फ़हम व इदराक, उसका इल्म, उसका फ़न और हुनर इर्तिका के हज़ारों मरहले तय कर चुका। हालात में हज़ारों तग़य्युरात और तबद्दुलात रूनुमा हो चुके, और सोसाइटी में इंसानी ज़िंदगी के कमो बेश तमाम गोशों में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी। मगर बावजूद इन सब बातों के आखिर क्या वजह है कि हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत को आज भी और क़यामत तक के हर दौर के लिए वाजिब समझते हैं। यानी उसी एक ज़ात को, पैकर नबूवत को, बावजूद हज़ारों तग़य्युरात के और इर्तिकाआत के, हम उसी एक पैकर नबूवत की सीरत को और उसकी तालीमात ही को क्यों मॉडल ऑफ परफेक्शन तस्वुर करते हैं, जबकि हर दौर के तग़य्युरात के मुताबिक मेयारात भी बदलते हैं। मगर क्या वजह है कि सीरत के बाब में, इताअत के बाब में, तालीमात की पैरवी के बाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की ज़ात गरामी हमारा मेयार अमल है, मेयार कमाल है, मॉडल ऑफ परफेक्शन है, और हम उस मरकज़ से हटकर क़यामत तक किसी और की इताअत को इताअत मुतलक़ का तसव्वुर नहीं कर सकते। ये दो नुक्ते हैं बुनियादी जो मेरी इस वक्त की गुफ्तगू का मौजू है। सबसे पहले हम इस बात पर तवज्जो कर लें कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो हमसे मतलूब है, उस इताअत की नौइयत क्या होनी चाहिए। बसा औक़ात बाज़ जदीद तालीम याफ्ता तबक़े में और बाज़ औक़ात नौजवान नस्लों में और मग़रिबी फ़िक्र की, मुस्तशरिकीन के फ़िक्र की यलगार से मुतासिर होने वाले बाज़ ज़हनों में ये ख़याल पैदा हो जाता है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इबादात का मामला हो तो उसमें तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और आप ही की ज़ात में यार कमाल है, और हम हुज़ूर के हुक्म को और हुज़ूर की तालीमात को फ़ाइनल वर्डिक्ट और फ़ाइनल अथॉरिटी मानने को तैयार हैं। मगर दुनियावी मामलात में, तिजारती मामलात हैं, मुआशरती मामलात हैं, तहज़ीबी सक़ाफ़ती मामलात हैं, सियासी, आइनी और दस्तूरी मामलात हैं, उक़ूबात के मामलात हैं, मालियात के मामलात हैं, बैनुल अक़वामी अफेयर्स हैं, यानी ये जो सेकुलर एस्पेक्ट हैं हमारी ज़िंदगी के, इनमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को आखिरी सनद तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए।
یہ دنیاوی معاملات ہیں، بدلتے رہتے ہیں، مگر مذہبی معاملات اور عبادات میں حضور کی سیرت حتمی سیرت ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو دین کے باب میں فتنہ سے کم حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ اس لیے پیدا ہوا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہم میں سے بعضوں کے ذہنوں میں مبہم ہو گیا ہے۔ سو میری گفتگو کا ابتدائی حصہ اس تصور کے ایضاح سے متعلق ہے، اس کو واضح کرنے سے متعلق ہے، اور بقیہ حصہ اس نقطے کی وضاحت سے کہ ہم باوجود اتنے وقت کے گزر جانے کے اسی اطاعت پر اصرار کیوں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں موضوع سخن کے طور پر، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلیہ، ایک اصول بیان فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہت سی بنیادیں ہیں، وہ علمی تفصیلات ہیں، ان میں جانے سے بات زیادہ طویل ہو سکتی ہے، مگر اس قدر ضرور سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ذکر اس طرح نہیں کیا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مضارع کے صیغہ سے کیا، من یطع الرسول۔ مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں پر اطلاق اس کا ہوتا ہے، اور ماضی کا اطلاق گزرے ہوئے زمانے پر ہوتا ہے۔ جب آپ فعل ماضی میں ایک بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جو گزر چکا اور ایٹ پریزنٹ موجود نہیں ہے، اور جب آپ بات مضارع میں کرتے ہیں تو اس میں حال اور مستقبل کے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں مضارع کے صیغے میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر کیا جانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ماضی کے صیغے میں اگر بات ہوتی تو امکان ہو سکتا تھا کہ کوئی زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم یا معطل ہو جائے گا معاذ اللہ، یا منقطع ہو جائے گا، یعنی حضور کی اطاعت کی تاریخ میں یہ دور آ سکتا ہے کہ حضور کی اطاعت کا زمانہ گزر گیا، مگر اسے صیغہ مضارع میں بیان کر کے، اور مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل کے لیے یہ ہمیشہ دوام پر، استمرار پر، کنٹینیوٹی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اطاعت پرپیچول ہے، پرماننٹ ہے، اور تاریخ کے ہر دور اور ہر زمانے میں قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ تو اس کو صیغہ مضارع میں حکم دینے کا معنی یہ تھا کہ جو کوئی اس رسول کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس امر کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا کہ ہر نبی کا زمانہ نبوت اور اس کی اطاعت کے وجوب کا دور، کسی کا 10 سال رہا، کسی کا 20 سال، کسی کا 50، کسی کا 100 سال، کسی کا کم و بیش، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب جس طرح قیامت تک اس نبی کی نبوت کا دور ختم نہیں ہو سکتا، اس طرح قیامت تک کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں آ سکتا جس میں اس نبی کی اطاعت کا حکم معطل ہو جائے یا منقطع ہو جائے۔ سو یہ ہر دور میں اس نبی کی اطاعت موجود رہے گی، اور اس کا وجوب اسی طرح قائم اور دائم رہے گا جس طرح عہد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو باری تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کو قیامت تک کے لیے دائمی، ابدی، حتمی، قطعی، آفاقی، کائناتی بنا دیا۔ اب یہ انکنڈیشنل ہے، انچیلنجبل ہے، انکنٹینجنٹ ہے، پرپیچول ہے، انچیلنجبل ہے۔ جب تک زمانہ ہے اور جب تک انسان اس کائنات ہست و بود میں موجود ہے تو اس کے لیے مرکز اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے سوا اب نہ کوئی ہے نہ کوئی اور اس امر کا مدعی ہو سکتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس اطاعت کو قیامت تک کے لیے دائمی اطاعت کیا، اور یہ تصور عطا کیا کہ کوئی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے محض حضور کی اطاعت کی ہے اور اللہ کی اطاعت شاید اس سے جدا وجود رکھتی ہے۔ اس مقام پر سنویت کے تصور کو مٹانے کے لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چونکہ اس کی اپنی حیثیت سے، اس کی انسانی حیثیت سے، اس کی بشری حیثیت سے تم پر واجب نہیں ہوئی، اس کا وجوب اس کی نبوی حیثیت سے ہوا ہے،
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس بھی باب میں جو شخص کرے گا وہ یہ نہ جانے کہ محض نبی کی اطاعت کی ہے، بلکہ وہ ظاہراً نبی کی حقیقتاً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس تصور کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ ایلیبوریٹ کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اپنا سر تسلیم اللہ کے حکم کے سامنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکا دو۔ جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں، دعوت الی ما انزل اللہ اور دعوت الی الرسول، تو کیا ہوتا ہے؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کا عمل یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فقط تمہاری بارگاہ کی طرف آنے اور تمہاری دہلیز اطاعت پر سر تسلیم خم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی منافق لوگ مجرد اللہ کے حکم کی تعمیل کا انکار نہیں کرتے، ان کی اطاعت کا آغاز اطاعت رسول کے وجوب سے ہوتا ہے۔ اور یہ فکر آج اس شکل میں موجود ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ہمیں فقط قرآن کافی ہے اور سنت نبوی اور سیرت طیبہ کا وجوب آج کے لیے نہیں رہا، اس دور کے لیے تھا، آج زمانہ بدل گیا، آج فقط قرآن کافی ہے، تو فقط مجرد قرآن کی تعمیل کا تصور اس آیت کریمہ میں اس تصور کے تحت مسترد کیا جا رہا ہے کہ فقط مجرد قرآن کی تعمیل کا تصور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم تصور نہ کرنے کا خیال، یہ حقیقت میں رسول کے حکم کو نہیں بلکہ اللہ کے حکم مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ پھر انسان قرآن کو بازیچہ اطفال بنا لیتا ہے۔ جب یہ بیلنس رسول کی سیرت طیبہ کا نہ رہا تو پھر جو من میں آئی قرآن کو تعبیر دیتا رہا، جو دل میں آیا قرآن کو تصور دیتا رہا، اسلام کے تصورات، تعلیمات اور اعمال کو جو شکل چاہتا رہا پہناتا رہا۔ کیونکہ اسلام کی تو شکل گری ساری سنت رسول کے ذریعے ہوئی ہے، قرآنی احکام اللہ کی مجرد منشا ہیں اور ان کی ڈیمونسٹریشن، ان کی ایکسپوزیشن، ان کی پریکٹیکل ایسپیکٹ، ان کا پرسیپٹیبل ایسپیکٹ تو ملا ہی وجود نبوت کے ذریعے۔ اس لیے اسلام کا کوئی تصور ممکن نہیں، احکام الہیہ کا کوئی تشخص ممکن نہیں، اور اللہ کی منشا کا کوئی علم ممکن نہیں جب تک اطاعت نبوت اور رسالت کو قیامت تک لازم تصور نہ کر لیا جائے۔ اب قرآن مجید نے اس کو مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے۔ اس دوئی کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے باب میں اس دوئی کو مٹانے کے لیے باری تعالیٰ نے 20 مقامات پر یہ تصور دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں دو ہیں۔ اللہ کی ذات خالق کی ذات ہے اور نبی کی ذات مخلوق کی ذات ہے، وہ معبود ہے اور نبی اس کے عبد ہیں، وہ خالق اور مالک ہے، نبی اس کے مخلوق و مملوک ہیں، وہ مرسل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہیں۔ یہ فرق الوہیت اور فرق عبدیت وہ قطعی فرق ہے کہ اس کے مٹانے کا تصور بھی کفر ہے۔ اس فرق کو قائم رکھتے ہوئے فرمایا کہ ذاتیں تو بے شک دو ہیں مگر قرب میں دوئی کو مٹا دیا گیا ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر قرب الہی اور قرب رسول ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر اطاعتیں دونوں کی ایک ہیں۔ ذاتیں دو ہیں مگر محبتیں دونوں کی ایک ہیں۔ ذاتیں دو ہیں مگر رضا دونوں کی ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر امر و نہی دونوں کا ایک ہے۔ ذاتیں دو ہیں مگر اتباع تعلیمات کے باب میں دونوں کا ایک ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو کنکریاں اے محبوب تم نے ماری وہ تم نے نہیں ماری، حقیقت میں تو اللہ نے ماری۔ ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ زبان سے بولتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو قول رسول کو اللہ نے اپنے قول کی طرف منسوب کر کے حفاظت کی مہر ثبت کر دی، فعل رسول کو اللہ نے اپنا فعل قرار دے کر حفاظت اور تقدس اور عصمت کی مہر ثبت فرما دی، اور بیعت رسول کو بیعت الہی قرار دے کر اس پر عصمت کی مہر ثبت کر دی۔ اور اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، جو رسول پر تقدم کرے گا اور رسول کی بے ادبی کا مرتکب ہوگا وہ اللہ پر تقدم کرنے کا مترادف ہے۔ اس لیے تقدم رسول کو تقدم الہی سے تعبیر کیا۔ گویا قرآن مجید نے جا بجا یہ تصور واضح کر دیا کہ اللہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت سے اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے
اس طرح ان کی محبت کو، ان کے حکم کو، ان کے امر کو، ان کی نہی کو، کسی چیز کو ایک دوسرے سے جدا تصور نہ کیا جائے، اس لیے کہ نبی کی اپنی حیثیت اللہ کا پیغمبر، نبی اور نمائندہ اگر نہ ہو تو اپنی حیثیت تو اس کی ہو نہیں سکتی کہ اس کی بنیاد پر اس کے حکم کو واجب العمل قرار دیا جائے۔ تو نبی کو جب سارا اثر اور سارا وجوب اور سارا لزوم اور سارا تقدس اور ساری عصمتیں جب اللہ کی نمائندگی کی نسبت سے نصیب ہوتی ہیں، تو اس لیے اس باب میں تم نبوت اور رسالت کی اطاعت میں جہاں تک جاؤ گے وہ نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید نے 20 مقامات پر اس تصور کو اس انداز کے ساتھ بھی واضح کیا کہ جہاں ذکر کیا اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصل کر دیا، فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ارشاد فرمایا ومن یشاقق اللہ ورسولہ، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یحادد اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا اذان من اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، فرمایا قل الانفال للہ وللرسول، ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے جا بجا اغناہم اللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ لو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جا بجا قرآن مجید نے حتیٰ کہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑا لطیف نکتہ اس باب میں بیان کیا صارم المسلول میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب دو کی بات ہو تو ضمیر بھی دو کی ہوتی ہے۔ جب میں کہوں کہ زید اور بکر حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، آپ فوراً کہیں گے یہ جملہ غلط ہے، بلکہ کہنا ہوگا کہ زید اور بکر حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، دو کے لیے انہیں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، واحد کی ضمیر استعمال کی کہ اللہ اور اس کا رسول ذاتیں دو بیان کی ہیں، حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو جو سنت رسول کو، اطاعت رسول کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم سے جدا تصور کرتے ہیں اور سنت رسول کی وجوب اور حجیت کو قرآن سے جدا تصور کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات قیامت تک راسخ ہو جائے کہ بے شک ذات اللہ اور رسول کی دو ہیں مگر رضا ایک ہے، اگر رسول راضی ہوئے تو اللہ راضی ہو گیا اور اللہ راضی ہوا تو رسول راضی ہو گئے۔ حاضرین محترم، اس ابتدائی حصے میں اس تصور کو واضح کرنا مقصود تھا کہ ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باب میں عبادات اور معاملات کو جدا کرنا، پرسنل افیئرز کو، سوشل افیئرز کو، کمرشل افیئرز کو، فزیکل افیئرز کو، پولیٹیکل افیئرز کو، اکنامک افیئرز کو، کلچرل افیئرز کو، انٹرنیشنل افیئرز کو، پینل افیئرز کو، جوڈیشل افیئرز کو، ریلیجیس افیئرز کو، کسی بھی زندگی کے گوشے کو دوسرے سے جدا کرنا اور ایک میں اطاعت کو بہتر ماننا دوسرے میں کمتر ماننا، یہ تصور نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت نبی اکرم اور اطاعت رسول اکرم کی حجیت کے خلاف۔ اس لیے قیامت تک اسلامیت اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتی کہ انسانی زندگی کا کوئی باب کیوں نہ ہو، ہر باب میں بلا استثناء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو یکساں روشنی کا مینار تصور کیا جائے، اور انفرادی، اجتماعی اور قومی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ اس وقت تک حق اسلامیت ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی کی تمام جہات میں، تمام تنوعات میں اور تمام معاملات میں یکساں طور پر واجب العمل تصور نہ کر لیں۔ اب ہم دوسرے اور آخری سوال کی طرف آتے ہیں جو اہم ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا تصور یہ واضح ہو گیا، عبداللہ بن عمرو بن العاص ایک روایت مرض کر دوں، امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، بعض احباب نے حضور کی سنت کی حجیت کا انکار کرنے کے لیے تدوین حدیث کی تاریخ کو بھی ایک بہانہ بنایا ہے۔ اس باب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے روک دیا کہ میری حدیث نقل نہ کی جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں ایک حدیث اس سے ریلیونٹ عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ حضور کی زبان اقدس سے سنتا لکھ لیتا۔ کفار نے یہ تانا دیا اور کہا بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد انسان ہیں، انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی بات درست نکل جاتی ہے منہ سے، کبھی معاذ اللہ غلط نکل جاتی، اور تم جو کچھ سنتے ہو لکھ لیتے ہو، یہ کہاں کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے اپیل کر گئی، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں یہ حضور علیہ السلام سے دریافت کرتا، سو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مسئلہ پیش کیا، عرض کیا
کہ حضور اس وجہ سے میں نے لکھنا اب چھوڑ دیا ہے، پہلے جو سنتا تھا لکھ لیتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ آج کے بعد جو کچھ میری زبان سے سنو لکھ لیا کرو۔ واللہ الذی نفس محمد بیدہ ما خرج منی الا حق، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، محمد کی زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نکل بھی نہیں سکتا۔ جو کچھ میری زبان سے صادر ہو حق ہے، جو کچھ میرے فعل سے صادر ہو حق ہے، جو کچھ میری تقریر سے صادر ہو حق ہے، میرا کلام بھی حق ہے، میرا سکوت حق ہے، میری حرکات حق ہے، میری سکنات حق ہیں، میری بیداری حق ہے، میرا خواب حق ہے، یعنی وہی وہ ہے جو خواب میں اترتی ہے۔ تو جب وہی جیسے تصور کو ہم نے خواب رسول میں تسلیم کر لیا تو بیداری رسول کے اعمال کو حضور کی ذات سے تسلیم کرنے میں کیا مرمانے رہ گیا۔ اس لیے جو کچھ سنو مجھ سے لکھ لیا کرو کہ وہ حق ہوتا ہے۔ اس پہ میں امید کرتا ہوں کہ طلباء کا کنسیپٹ اس پر کلیئر ہو جانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کے باب میں زندگی میں کوئی تفریق اور امتیاز نہیں ہے، ہر باب میں حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اسی طرح واجب اور لازم ہے جس طرح کسی اور باب میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال بیت جانے کے باوجود ایک ہی اطاعت پر اصرار کیوں ہے؟ حاضرین محترم، یہ بڑا اہم نکتہ ہے جس کو میں اختصار سے یوں سمجھانا چاہوں گا کہ اطاعت اس لیے ہوتی ہے کسی کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علم کی سطح آپ کے علم سے بلند ہے اور اس کے عمل کی سطح آپ کے عمل سے بلند ہے، آپ اس کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے دنیا میں بھیجا، ہر نبی کا ایک زمانہ نبوت تھا، اور اس زمانہ نبوت کے اندر انسانوں کو، غیر نبی انسانوں کو بھی کمالات عطا کیے، انبیاء کو بھی کمالات عطا کیے، اور اس کے دور نبوت میں جو انسانی کمال اجتماعی سطح پر پہنچا، اس دور کے نبی کا کمال نبوت اس دور کے اجتماعی انسانی کمال سے بلند رکھا معجزانہ طور پر، تاکہ انسانی کمال اپنے نقطہ عروج پر پہنچ کر بھی دلیل نبوت پر جھک جائے۔ سو اس دور کا ہر انسان نبی کی اطاعت پر مجبور ہوا۔ وہ زمانہ تھا جب تک حکومت، سلطنت، اقتدار کو کمال انسانی تصور کیا جاتا۔ اس دور انسانی میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام آئے، انسانی کمال زمین پر حکومت تھی، اور کمال نبوت اس دور میں ہواؤں اور فضاؤں کی حکومت بن گیا۔ انسانی کمال انسانوں پر حکومت تھی، اور کمال نبوت جو حکومت کی صورت میں ملا اس میں جنات اور پرندوں پر بھی حکومت ہو گئی۔ تو اس دور کا اجتماعی انسانی کمال جس سطح پر جا کر رک جاتا تھا، اس دور میں نبی کے کمالات میں سے ایک کمال نبوت اس سے فائق ہو گیا۔ وہ دور آیا جس دور میں جادو انسانی کمال کا معیار تصور ہونے لگا۔ یہ سامری کا دور ہے، جب سونے کے بچڑے میں پھونک ماری گئی اور بولنے لگا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوی نبوت کے ابطال کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا، یہ کمال انسانی کا معیار تھا۔ تو جس دور میں جادو کمال انسانی کا معیار اور نمونہ بن گیا، اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کو کمالات نبوت میں سے ایک کمال ید بیضا کا اور ایک کمال عصا کا وہ عطا کیا کہ جادوگروں کی رسیاں سانپ بن گئیں، اور حضرت موسیٰ بغیر جادو کیے اپنے معجزانہ کمال کے نتیجے میں عصا کو پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن کے رسیوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی انسانی کمال کمال نبوت کی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر ایک دور آیا جس دور میں حکمت، طبابت، ڈاکٹری، علاج، معالجہ یہ انسانی کمال کا معیار تصور ہونے لگا۔ یونان کے دور کے بڑے بڑے حکما اور اطباء لا علاج مریضوں کو شفا یاب کرنے میں کامیاب ہونے لگے۔ جب شفا یابی معیار کمال بن گیا اس حکما کے دور میں، باری تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ بیمار آنکھوں کی شفا یابی کا سامان فراہم کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمال نبوت کے ذریعے مادر ذات نابینے ٹھیک ہونے لگے۔ وہ بیماروں کو جو جاں بلب ہوتے صحت یاب کرنے کا سامان کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر قبر میں لیٹے ہوئے مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کرنے کا سامان فراہم کرتے۔ تو کمال نبوت کی سطح اتنی بلند کی کہ اس دور کا اجتماعی انسانی کمال کمال نبوت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ حاضرین محترم، اس طرح زمانے کا شعور، انسان کا اجتماعی فکر، شعور بلوغ کی حد کو پہنچتا گیا، وہ حد بلوغ کو بڑھتا گیا۔ ادھر نبوت اپنی زمانی اور مکانی حدوں سے نکل کر لا مکانی ہوتی گئی، لا زمانی ہوتی گئی۔ وہ دور آیا کہ انسان کا شعور اپنے بلوغ کے آخری دور میں داخل ہوا، اس دور میں داخل ہوا جس دور میں انسانی شعور نے زمینوں کو چھوڑ کر ہواؤں اور فضاؤں تک پرواز کرنا تھا، جس دور میں اجرام فلکی تک انسان نے تسخیر کرنی تھی، جس دور میں انسانی فکر و شعور نے بڑی طویل مہمات کو سر کرنا تھا۔ جب انسان کا شعور اپنے بلوغ کے آخری دور میں داخل ہوا تو ادھر نبوت اپنی بعثت کے آخری دور میں داخل ہوئی۔ تو نبوت زمان اور مکان کی حدوں سے اٹھ کر پیکر نبوت محمدی بن کر مرصع شہود پر آئی۔ اس وقت مکان کی حدیں اٹھ چکی تھیں، زمان کی حدیں اٹھ چکی تھیں،
وہ نبی جو ایک قریے کے لیے آتے, ایک گاؤں کے لیے آتے, ایک علاقے کے لیے آتے, اب سارے قریے نبوت مصطفی کے دامن میں آ گئے, سارے ملک نبوت مصطفی کے دامن میں آ گئے, اور اب زمان کی حدیں اٹھ گئیں. اب قیامت تک سارے زمانوں کو نبوت مصطفی کے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا گیا. اب قیامت تک کسی اور نبی کو نہ آنا تھا, کیونکہ ہمیشہ دور نبوت مصطفی کو ہی جاری رہنا تھا. اس لیے اس نبوت کو علم اور عمل کے باب میں وہ کمالات عطا کر دیے کہ ہر دور کے انسانی کمال سے کمال نبوت مصطفی کو فائق کر دیا. آج آخری بات جس پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں 3 مثالیں دے کر, آج ہم دور نبوت محمدی میں رہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دور نبوت محمدی اور حضور کی اطاعت آج بھی واجب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر اطاعت آج بھی واجب ہے تو آج کے دور کے انسانی کمال کی ہر بلند سے بلند ترین سطح پر نبوت مصطفی کا کمال پھر اس پر فائق ہونا چاہیے. جب ہم اس تقابل کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں تو دوستو, جب تک کمال نبوت مصطفی کی سطح قیامت تک کے ہر دور کے انسانی کمال سے بلند رہے گی تب تک حضور مطاع مترک رہیں گے. اور جب معاذ اللہ کوئی یہ تصور کرنے لگے کہ انسانی کمال کی سطح کمال نبوت سے بلند ہو گئی تو حضور کے زمانے نبوت کے ختم ہونے پر اعتقاد لانا لازم ہو جائے گا, جو کہ ممکن نہیں ہے. سو حاضرین محترم, آج کا دور انسانی کمال کو, انسانی علم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل میں, سائنسی تحقیقات کی شکل میں اس مقام پر اس نے لا کھڑا کیا ہے کہ ہم سائنسی تحقیقات کے حوالے سے علم کے باب میں سائنسی تحقیق کی جس جہت کو دیکھتے ہیں, آج انسان اپنے کمال کے سائنسی تحقیق کی جس سطح پر پہنچا ہے, کمال نبوت مصطفی سائنسی تحقیق کے ہر کمال کے اوپر قدم رکھتی ہے. بلکہ قیامت تک دنیا کی تمام تر سائنس کی ترقیاں اپنی جگہ مسلم, مگر سائنسی کمالات جس مقام پر جا کر رک جائیں گے کمال نبوت مصطفی کا قدم اس سطح سے اوپر سے شروع ہوگا. اس کے 3 نمونے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. آج کی سائنس کو جب ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو مختلف فیلڈز ہمیں سائنس کی تحقیق کے نظر آتے ہیں. میں ان میں سے ایک ایمبریالوجی کے فیلڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج سائنس کے مختلف میدانوں میں ایمبریالوجی کا ایک فیلڈ ہے, اناٹومی کا ایک فیلڈ ہے, جس میں دیکھا جاتا ہے انسانی زندگی کا حیاتیاتی ارتقاء کس طرح ہوا اور رحم مادر میں کس طرح تشکیل ہوتی ہے اور ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے اور انسان کس طرح سمیم بصیرہ کے مرحلے کو جا کر پاتا ہے. 14 صدیاں گزر چکی آقائے دو جہاں کی بعثت کو. آج سائنس ایمبریالوجی اور اناٹومی کے باب میں تحقیق کرتے کرتے اس مقام پر پہنچی. ڈاکٹر کیتھ مور جو اس دور کا بہت بڑا ایمبریالوجسٹ اور اناٹومسٹ ہے اور سائنس کے اوپر اتھارٹی ہے, اور وہ ٹورانٹو یونیورسٹی میں کینیڈا کے اندر ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ بڑا راسخ العقیدہ عیسائی المذہب ہے, یعنی یونائٹڈ چرچ آف کینیڈا کا ممبر ہے. اس نے ڈاکٹر مارس بیوکائی جو عیسائی تھا اور تحقیق کے بعد مسلمان ہوئے, ان لوگوں نے اس امر کو پایا ثبوت تک پہنچا دیا. اور وہ لوگ جو MBBS کرتے ہیں اور میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بھی FSC کر کے آپ میں سے کئی آئے ہوں گے, ممکن ہے وہ دوسرے سبجیکٹ بھی پڑھے ہوں, ان پر یہ حقیقت منکشف ہے کہ آج اناٹومی اور ایمبریالوجی اس حقیقت کو منکشف کرنے میں کامیاب ہوئی کہ ماں کے رحم کے اندر, پیٹ کے اندر جب بچے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا آغاز اور جو ایمبریو ہے وہ سٹیج بائی سٹیج اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. 6-7 مرحلوں میں سے جب گزرتا ہے مختلف ہفتوں میں, تو یہ سارا ارتقاء, حیاتیاتی ارتقاء انسان کے ایمبریو کا ماں کے بطن کے اندر 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے. 3 پردے اور ہر پردے کے اندر کئی لیئرز ہیں. ان پردوں کے اندر یہ سارا ارتقاء کا مرحلہ طے پاتا ہے اور بچہ 3 پردوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے, تاکہ ماں کو, اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کو اگر چوٹ بھی آ جائے تو بچہ محفوظ رہے. آج کی ایمبریالوجی نے یہ تحقیق آج کی صدی میں لیٹسٹ ایراد میں جا کے پیش کی کہ 3 پردوں کے اندر جا کر بچے کے حیاتیاتی ارتقاء کے مرحلے طے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر کیتھ مور لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میری نظر قرآن مجید کی اور علم نبوت کے اس باب پر پڑھی 14 صدیاں پہلے, جب اناٹومی کا کوئی وجود نہ تھا, جب ایمبریالوجی کا کوئی وجود نہ تھا, سائنسی تحقیقات کا کوئی تصور کائنات میں مارد وجود میں نہ آیا تھا, تو میں انگشت بدندار رہ گیا کہ جو تحقیق ہم نے آج کی ہے اللہ کا نبی قرآن کی شکل میں وہ تصور پہلے دے چکا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں کے اندر پیدا فرماتا ہے اللہ, اور خلقم من بعد خلقن یکے بعد دیگرے, سٹیج بائی سٹیج تمہارے ایمبریو کو ڈیولپ کرتا ہے, اور ڈیولپ کرتا کرتا ظلمات ثلاث, اور یہ سارے مرحلے انسان کی حیاتیاتی ارتقاء کے ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے اندر تشکیل پاتے ہیں. اور وہ 3 پردے کون سے ہیں؟ پہلا پردہ ابڈومینل وال ہے, دوسرا پردہ یوٹرائن وال ہے, اور تیسرا پردہ ایکسٹرا ایمبریونک ممبرین ہے. اس پر
وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس تصور کو پڑھنے کے بعد میرے پاس یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا کہ میں یہ تسلیم کر لوں کہ مسلمانوں کی کتاب حق ہے جو آسمان سے نازل ہوئی اور مسلمانوں کا نبی سچا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اسی کے ساتھ حاضرین محترم، آپ ایمبریالوجی اناٹمی کے باقی فیلڈز کو دیکھیں، جس بھی سطح کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ آف ایمبریو کا ایک چیپٹر ہے، اس میں مختلف سٹیجز بیان کی گئی ہوتی ہیں کہ ابتدائی طور پہ کیا سٹیج ہوتی ہے نطفہ کی، اس کے بعد وہ کس طرح ہینگنگ ماس بنتا ہے، ہینگنگ ماس کے بعد کس طرح اس کے اندر گوشت کی طرح کا، گوشت نہیں مگر گوشت کی طرح کا وہ ایک لوتھڑا سا بنتا ہے، اس کے اندر کس طرح ہڈیاں کارٹیلیج سے شروع ہوتی ہیں اور کارٹیلیج کے بعد کس طرح اس کو باقاعدہ اسکیلیٹل سسٹم ملتا ہے، ڈھانچہ ملتا ہے تخمہ کا، ہڈیوں کا، اس پر کس طرح مسکولر سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اعصاب چڑھتے ہیں، کس طرح جا کر مکمل ہوتا ہے، اور مکمل ہونے کے بعد جب انسان بنتا ہے اندر تو سب سے پہلے قوت سماعت شروع ہوتی ہے، پھر بصارت اور ذہن کی فیکلٹیز آف مائنڈ کھلتی ہیں۔ حاضرین محترم، وہ تمام تر تحقیقات جو اس باب کے اندر آج 14 صدیوں کے بعد آج کی انسانی سائنس کے کمال نے جو حقیقت منصع شعور پہ لا کھڑی کی ہے، قربان جائیں علم نبوت تیری عظمتوں پر کہ قرآن علم نبوت ہے اور حدیث سنت عمل نبوت ہے۔ اس شکل میں قرآن نے جو ہمیں علم عطا کیا، علم الہی اور وحی الہی عطا کیا، اس نے قرآن مجید کے یہ 7 مرحلے ارتقاء حیاتیات کے بیان کر دیے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو سلالۃ من طین سے پیدا کیا، اسے قرار مکین میں رحم مادر میں نطفہ بنایا، سلالہ بنایا، دوسری سٹیج پہ نطفہ بنایا، خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفہ کو علقہ میں منتقل کیا، پھر خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر علقہ کو مضغہ میں منتقل کیا، پھر خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس مضغہ میں اسکیلیٹل سسٹم بنایا، پھر عظامن کے بعد فکسونا العظام لحما، اس پر پھر مسکولر سسٹم چڑھایا، اور لحما بنانے کے بعد ونشا، اس کو پھر ایک نئی خلق عطا کی۔ جب کمپلیٹ انسان کا وجود بن گیا تو پھر دوسرے مقام پر فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، پہلے قوت سماعت شروع کی، پھر بصارت شروع کی، اور پھر سوچنے والا انسان بنا دیا۔ آج کی سائنس ورطہ حیرت میں پڑ چکی ہے کہ وہ حقائق جو 14 صدیوں کے بعد ہم منصع شعور پر لا رہے ہیں، ارے غار ہرا کی خلوتوں میں عبادت کرنے والا نبی اور صحرائے عرب کی خلوتوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے والا نبی، اور وہ امی نبی جو کسی مکتب و مدرسہ میں کبھی نہ گیا، وہ امی جو کسی کے سامنے زانو تلمس نہ طے کرتا رہا، یہ 14 صدیاں پہلے وہ حقائق وہ نبی کس علم کے بنا پر بیان کرتا رہا، سوائے اس کے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ نبوت کا علم ہر دور کے انسانی علم سے بلند تر ہے۔ اور حاضرین محترم، اسی زمن میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر گفتگو ختم کر دوں گا۔ اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے، ابھی امریکہ میں میری لینڈ یونیورسٹی میں نے ایڈریس کیا، غیر مسلم طلبہ بھی تھے، مسلمان طلبہ بھی تھے، لیکچر کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا، دلچسپ بات ہے، اور آخری سوال ایک نان مسلم سائنٹسٹ نے کیا، اس نے سوال کیا، آخری غیر مسلم طالب علم تھا، ریسرچر تھا، اس نے کہا کہ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس نے کہا کہ آج لائٹ تھیوری جو ہے اور یہ اسپیس اور ٹائم کے زمانے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور سائنس اس بات کی اجازت دیتی ہے، آج کہتی ہے کہ کسی زمانے میں لاکھوں سال، کروڑوں، اربوں سال بعد، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ کسی زمانے میں ممکن ہو جائے گا کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے۔ اس نے سوال کیا کہ ہم سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی زمانے میں ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے، اور روشنی کی رفتار 1,86,003 یا 400 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس رفتار سے انسان سفر کرے گا، شکل کیا ہوگی وہ ایک جدا بحث ہے، سائنس اس پر کام کر رہی ہے، لیکن سائنس اس کو پاسبل مانتی۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ اسلام اس کے باب میں کیا حکم دیتا ہے، اسلام کی کوئی تعلیم اس باب میں کوئی حکم موجود ہے؟ یہ سوال میں نے زندگی میں پہلی بار سنا اور میرا ذہن کبھی اس طرح متوجہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حقانیت اور صداقت کو ہمیشہ ثابت کرتا ہے۔ بس اس کا سوال ختم ہوا، ایک لمحہ کے توقف کے بغیر اللہ جل مجدہ نے اپنے کرم خاص سے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، اور میں نے مان بعد اس سے کہا کہ ہاں، اسلام اس تصور کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ یہ بیان کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑھ جائے رفتار۔ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک سب سے زیادہ تیز رفتار سفر، انسان کی تاریخ میں، کائنات میں آج تک سب سے زیادہ تیز رفتار سفر جو ہوا ہے وہ سفر معراج مصطفیٰ ہے۔ اس سے زیادہ تیز رفتار سفر انسان کی تاریخ میں، کائنات میں نہ ہوا، نہ کبھی ہو سکے گا۔ اور ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ یہ سفر معراج مصطفیٰ جس شے پر سواری کے ذریعے طے ہوا اس کا نام براق ہے۔ آپ تو وہ دکانوں پر لٹکے ہوئے کیلنڈروں کی شکل دیکھتے ہیں نا، براق کی، وہ اس قد کا اور یہ سارے وہ مثالی شکلیں ہیں۔
اس کا نام براق ہے جس پر سفر ہوا. براق برق کی جمع ہے, براق برق کی جمع ہے, اور برق روشنی کو, بجلی کو اور روشنی کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے سفر معراج روشنیوں پر کیا. براق جو عالم مثال کی ایک چیز تھی جو اوپر سے بھیجا گیا, وہ حقیقت میں روشنیوں کا مجموعہ تھا, اور ایک روشنی کی سنگل سپیڈ اور سنگل ویلوسٹی وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. اور جب وہ برق کی بجائے براق ہوا تو جب ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روشنیاں جمع ہوئیں تو یہ ملٹیپل ویلوسٹی آف لائٹس ہو گئی. تو یہ بے شمار روشنیوں کی رفتار جب جمع ہوئی تو 1,86,000 میل کی بجائے کروڑوں اربوں کھربوں میل فی سیکنڈ کے کتنے حصے میں طے ہوئے. اور حضور علیہ السلام نے وہ سفر اتنا سرعت کے ساتھ قلیل وقت میں طے کیا کہ معلوم تک نہ ہوا کہ جسد اطہر غائب ہوا یا نہ. اس نے کہا اس پر قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ چونک اٹھا. اس نے کہا قرآن کی بھی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں, قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے, اس تصور کی. حضرت سلیمان پوچھتے ہیں اپنے درباریوں سے, ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, ملکہ سبا کا تخت اس کے یہاں مسلمان ہو کر آنے سے پہلے کون لا سکتا ہے؟ ہزاروں میلوں کی مسافت پر پڑا ہوا تخت. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. فرمایا نہیں, انسان چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک اور شخص اٹھا جس سے حضرت سلیمان کے علم میں سے حصہ ملا تھا, کتاب سلیمانی میں سے حصہ ملا تھا, یعنی علم نبوت میں سے جس سے حصہ ملا تھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ آنکھ جھپکیں اور میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں لا کے رکھ دوں گا. دعویٰ نہ تھا, آپ نے آنکھ جھپکی, اور آنکھ جھپکی تو تخت موجود تھا. آنکھ جھپکنے کے دیر میں آپ اپنی سیٹ سے اٹھ نہیں سکتے, اپنی انگلی کو حرکت پوری نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی جگہ سے گم نہیں ہو سکتے. تو آصف بن برخیہ اپنی جگہ سے گویا گم بھی نہ ہوا, اور آنکھ جھپکنے میں ہزاروں میلوں کی مسافت بھی طے کر دی. تو انہوں نے پوچھا کیسے ہو گیا؟ عرض کیا ھذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو دوستو, جب اللہ کا فضل ہوتا ہے اور حضرت سلیمان کے علم نبوت کا حصہ ملتا ہے تو زمان سارے کے سارے اور مکان سمٹ کے رکتے میں مرتکز ہو جاتے ہیں. اور جب علم نبوت مستفوی کی فراوانی آتی ہے تو پھر سارے زمان و مکان سمٹ کے اس طرح کیوں نہ یکجا ہو جائے. حاضرین محترم, ہم دیکھتے ہیں اس وقت اپالو 11 تو چاند پر گیا نا, اس کے بعد پروسیس جاری رہا. یہ اپالو 17 یا اپالو 18 تک نوبت جا پہنچی. وہ پچھلے دنوں چاند کی تسخیر کے لیے پھر پہنچا. آپ آج کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو اپالو گیا اس کا پورا کنٹرول سرزمین امریکہ کے اندر کنٹرول روم میں تھا. سائنسدان وہاں سفر کر رہے تھے, ایک چاند گاڑی کے گرد گھوم رہا تھا, 2 چاند پرتوں پر سیر و تفریح کر رہے تھے. امریکہ کا صدر امریکہ کی زمین پر ان سے ہم کلام ہو رہا تھا, اور ٹیلی ویژن کا اسکرین چاند اور زمین پر بیٹھے ہوئے بیک وقت دونوں کو دکھا بھی رہا تھا, سنا بھی رہا تھا. مگر لطف کی بات قابل توجہ یہ ہے کہ وہ سلامت اس لیے پلٹے کہ ان کا کنٹرول امریکہ کی زمین پر کنٹرول روم کے ہاتھ میں تھا. یہاں سے ہدایات جاری ہو رہی تھیں, ادھر کو پھرو, ادھر کو جاؤ, ادھر اترو. وہ ان کا حکم مان رہے تھے تو حکم مانتے رہے تو وہاں تک پہنچ کر بھی سلامت رہے. مگر یہ اپالو جو موجودہ گیا, اس کا وہاں جا کر رابطہ کنٹرول روم سے منقطع ہو گیا. کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا. ان کی ہدایات کو اس نے اڈاپٹ نہ کیا, ان کی پیروی نہ کی, تو رابطہ منقطع ہونے کی دیر تھی, ہدایات کا تعلق ٹوٹنے کی دیر تھی کہ وہ ایسا گم ہوا فضاؤں میں کہ خدا جانے تباہ ہوا یا کہاں گیا. آج تک نہ اس کا ذرہ واپس پہنچانا نام و نشان کی خبر ہو سکی. حاضرین محترم, آخری بات جس پر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اور میں موضوع سمجھا دوں گا وہ یہ ہے کہ جس اپالو نے خلاؤں اور فضاؤں کا سفر کیا مگر اپنا رابطہ اپنے کنٹرول روم سے منقطع نہیں کیا, وہ اپنی مہمات کو کامیابی کے ساتھ سر کر کے واپس آ گیا. اور جو اپالو ان فضاؤں خلاؤں تک پہنچا مگر رابطہ کنٹرول سے منقطع کر بیٹھا, اس کی تباہی اور ہلاکت کے سامان ہو گئے. اے امت مسلمہ کے جوانوں, تم بھی اپالو کی طرح اس کائنات کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے ہو, اور تمہارا کنٹرول گنبد خضرا کے سرکار کے پاس ہے. تم اگر اپنا رابطہ آقائے دو جہاں کی بارگاہ سے, حضور کی نبوت سے, حضور کی رسالت سے, حضور کی اطاعت سے, حضور کی سیرت سے, حضور کی غلامی سے, حضور کی اتباع سے, تعلیمات کی پیروی سے اگر رابطہ قائم رکھو گے تو جہاں بھی چلے جاؤ تمہاری سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا. مگر تمہارا رابطہ گنبد خضرا سے جاری ہونے والی سرزمین حرمین سے, ہدایات جاری ہونے والے چشمہ نبوت سے, حضور کی اطاعت سے تمہارا رابطہ منقطع ہو گیا تو جہاں بھی پرواز کر جاؤ تمہیں تباہی اور بربادی سے بچا کوئی نہیں سکتا.
تو اہل ایمان کی ساری پروازیں سلامت ہیں اگر اطاعت رسول کا پٹا گلے میں قائم رہے، اور اگر یہ رابطہ قائم رہے تو کامیابی کی منزلوں کی ضمانت ہے۔ یہ رابطہ اطاعت نبوت اور رسالت کا اگر منقطع ہو گیا تو سب کچھ حاصل کر کے بھی کھو دو گے۔ نوجوانان ملت، یہی میرا پیغام تھا اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ ہماری کامیابی و کامرانی دنیا کی فضاؤں میں بھی اور آخرت کی فضاؤں میں بھی اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بندگی کتنا جوڑتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق غلامی کس طرح جوڑتے ہیں۔ دوستو بس یہ دو ہی رشتے ہیں، باقی سب رشتے صنم ہیں۔ اللہ کی بندگی میں جھک جائیے اور عقائد و جہاں کی اطاعت اور غلامی میں مر مٹ جائیے۔ یہ دو نسبتیں قائم ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلت اور رسوائی کا نتیجہ نہیں دکھا سکتی۔ اور اگر اللہ کی بندگی اور حضور کی اطاعت و غلامی کے رشتے منقطع ہو گئے تو علم و عمل کی جن پروازوں پر آپ چاہیں چلا جائیں، آپ کا مقدر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مبین کی اور سیرت طیبہ کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور یہ توفیق دے کہ اپنے ظاہر و باطن کو حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں رنگ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔